बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आमशरी आरिफ हमीद भट्टी। नाज़रीन, बानी पीटी इमरान खां का कोई कंप्रोमाइज ना करना उनके खानदान के लिए और तरीके इंसाफ की जो 80% सपोर्टर और वोटर हैं उनके लिए मुश्किलात के दरिया ही दरिया आते जा रहे हैं। कभी एक खुशी की खबर आती है, लेकिन फिर हुक्मरान अपनी हुकूमत की कश्ती को डूबते से बचाने के लिए अवाम पर झूठे मुकदमा, गिरफ्तारियां, मुकदमा छापे और रिमांड लेने शुरू कर देते हैं। अलीमा खां, जो इमरान खां का बयान मनोअन अडेला जेल में मुलाकात करके बताती थी, उसके बाद अलीमा खां के खानदान पर पहले ही भाई अंदर, एक भांजा अंदर, हसान न्याजी, खुद वो सैकड़ों दफा अडयाला जेल के बाहर अदालत के हुक्म गवाही नहीं मिले। अब उनके दो बेटों को अगवा करके बाद में गिरफ्तारी की डाल दी गई। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने आज अलीमा खां के एक और बेटे को 5 रोज के जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस की जानिब से इमरान खां के अहले खाना के खिलाफ ये कार्रवाइयां इस वक्त हुई जब 9 मई के 8 मुकदमात में सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खां की जमानत मंजूर की और उस पर हुकूमत भुखला गई और पुलिस और ब्यूरोक्रेसी ने इमरान खां पर नजायज मुकदमात और दबाव के वो डाले और सहाफत पर कि कोई मीडिया अपनी मर्जी से गेस्ट नहीं बुला सकता। ये कहा जाता ये खबर चलाई जाए, ये ना चलाई जाए। अलीमा खां के एक बेटे जिसका नाम शारेज है, इसका 8 दिन का जिस्मानी रिमांड दिया गया है। हालांकि इसकी अहलिया मरियम और खुद हामद मीर ने भी ये ट्वीट किया है। उनकी अहलिया गालबन उनका नाम है मारियम शाहजेब। उन्होंने कहा, मारिया ने एक तस्वीर शेयर पर एक्ट की है कि 9 मई ऐन इस दिन की है जिस दिन एहतजाज के इल्जाम में शाहरेज को गिरफ्तार किया गया है। इस तस्वीर में शाहरेज को अपने अहले खाना के साथ चराल एक मुकाम पर देखा जा सकता है। उनकी मिसेज ने कहा वो और उनकी फैमिली फ्रेंड वहां चतराल में थे और वहां 7 दिन तकरीबन रहे। इस तस्वीर के बाद शाहरेज का रिमांड देना कानूनन किसी भी तरीके से जायज नहीं और उस मुकदमे को उसी वक्त डिस्चार्ज हो जाना चाहिए। मारिया शाहरेज ने कहा कि चतराल में फैमिली फ्रेंड हमरा थे, जिसका तस्वीरी सबूत और मोबाइल की लोकेशन भी दी। इस तस्वीर शाहरेज अहले खाना के साथ चतराल में थे। अदालत ने इस तस्वीर को शवाहिद की बिना पर शाहरेज को मुकदमे से फौरी तौर पर डिस्चार्ज कर सकती थी, जो कानून भी ये कहता है कि किसी नाहक शख्स पर जुल्म, ज्यादती, नाइंसाफी करने वाला अपने ओहदे से नाइंसाफी करता है, चाहे वो सहाफ़ी लिखते हुए कलम फरोख्त हो, चाहे सरकारी अफसर, पुलिस अफसर, ब्यूरोक्रेसी या सरकारी अफसर अपने हलफ के खिलाफ किसी के खिलाफ भी मुकदमे इंतकामी कार्रवाइयां करे, अपने अख्तियारात का रिजाज चलाए। झूठा मुकदमा दर्ज करने की सजा और झूठे केस को चलान करने की सजा, नौकरी से बर्खास्तगी है, लेकिन इधर इनाम मिल जाता है। पुरकशी शोधों के लिए अफसरान अपना ज़मीर बेच देते हैं और हर अफसर के, हर हुकूमत के पांव पड़ते हैं। ऐसे कुछ अफसरान अपने महकमों के लिए भी बदनाम है। खैर, आ जाते हैं शाहरेज को मुकदमे में अदालत डिस्चार्ज करती, लेकिन फादल जज साहब ने लिखा है कि ये तमाम हकायक पुलिस तफ्तीश में सामने आएंगे। ये नौजवान शाहरेज 27 माह तक लाहौर में ही रहा। कई मरतबा एयरपोर्ट से बैरून मुल्क एथलीट है, मुकाबलों के लिए जाता रहा, कभी इसे गिरफ्तार नहीं किया गया। ये इसका उस मुकदमे से दूर तक लिंक नहीं। इंटरनेशनल मल्टीनेशनल कंपनियों से काम करते हैं, सियासत से कोई लिंक नहीं। हाँ, एक जरूर ये है कि अलीमा खां का बेटा है और इमरान खां का भांजा है जो 2 साल से कोई डील नहीं कर रहा। अलीमा खां के दूसरे बेटे शेरशाह को 9 मई के दिन वीडियो आज अदालत में दिखाई गई। हालांकि यही इमरान खां कह रहे हैं सीसी फुटेज दिखाएं, कोई एक सीसी फुटेज नहीं दिखाई गई। इतने सवालात हैं कि जवाब देने वाले शायद गद्दार ना करार दे दें। खैर, इस वीडियो से मुतालिक अलीमा खां का कहना है कि वीडियो के मुताबिक इनका बेटा माल ऑफ लाहौर के सामने एहतजाज में मौजूद था, लेकिन माल रोड पर एहतजाज करना कोई जुर्म तो नहीं। ये एहतजाज मुस्लिम लीग नून करती रही है, जमात इस्लामी करती रही है, डॉक्टर करते रही है, इंजीनियर करते रहे हैं, किसान करते रहे हैं, सहाफ़ी करते रहे हैं, वकला करते रहे हैं। और वकला की तो बहुत लंबी चौड़ी मुशर्रफ के खिलाफ तरीक चली। मैं उस PUJ का सदर था। हमने 77 दिन माल रोड पे जुलूस निकाला, जिसमें खुद नवाज शरीफ भी आए, शहीद बेनजीर भी आई, इमरान खां भी आया। सारी लीडरशिप और वकला बरादरी ने हमारा भरपूर साथ दिया डिक्टेटर के खिलाफ। लेकिन इस दफा वकला भी तकसीम है और शायद सहाफ़ी भी तकसीम है।
جب کوئی بک جاتا ہے ہمیں اپنے ضمیر کو جواب دینا. خیر آ جاتے ہیں دوسری جانب. فیصلہ آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت نے 9 مئی کے ایک مقدمے کا فیصلہ سنانے والی ہے. اس کیس میں مرکزی قیادت کے علاوہ فیصلہ آباد سے پی ٹی اے کے مزید 2 اراکین اسمبلی پنجاب کو نااہلی کا امکان ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کیا جا رہا ہے، نااہلی کا مزید فیصلہ آباد سے امکان ہے. ناظرین، یہ ظلم کی داستان جو ہے نا، یہ بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے. ہر دور میں بھی سیاسی مخالفین کو کچھ ڈالا، لیکن یہ پچھلے 3 سال دنیا کی تاریخ میں بدترین صحافت کے لیے، دیانتدار عدلیہ کے لیے، خائن کے ساتھ کھڑے صحافت کے لیے، سول سوسائٹی کے لیے، وکلا کے لیے ہے. اس سے پہلے اتنے ظلم میں نے تو ماضی میں کم و بیشتر نہیں دیکھے. ناظرین، گزشتہ رات شاہ زیب جیو ٹی وی پہ پروگرام کرتے ہیں طلال چودھری. شاہ زیب نے ان سے سوال کیا کہ علیمہ خان کے بیٹے شاہ ریز کو 27 ماہ بعد گرفتار کیا گیا ہے، جبکہ وہ یہاں ہی رہا تھا، نہ کسی مقدمے میں نامزد ہے، نہ کسی کو مطلوب ہے، نہ اس کی گرفتاری کے لیے چھاپے عام بھرتے رہے، تو وہ آئیں بائیں شائیں کرتے رہے. دوسری طرف علیمہ خان کا انٹرنیشنل میڈیا کو دیا گیا انٹرویو زیر بحث آ رہا ہے. انہوں نے کہا ہے اس کو لاکھوں لوگوں نے دیکھا. علیمہ خان نے کہا کہ ہمیں صرف یہ سزا دی جا رہی ہے کہ ہمارا بھائی کسی کے ساتھ ڈیل نہیں کر رہا. عمران خان عوامی حقیقی آزادی کے لیے جنگ لڑ رہا ہے، ہمیں دیوار سے لگایا جا رہا ہے. ناظرین، دوسری طرف نجم سیٹھی نے ایک پروگرام میں کہا پاکستان ایک نیشنل سیکورٹی ریاست ہے، یہ کبھی بھی ویلفیئر ریاست نہیں رہی، اس لیے یہاں پر کبھی بھی لوگوں کی فلاح پر پیسہ خرچ نہیں کیا گیا بلکہ نیشنل سیکورٹی پر خرچ کیا گیا ہے. قائد اعظم نے تو پاکستان 24 کروڑ عوام کے لیے بنایا تھا کہ لوگوں کو انصاف ملے. اب نجم سیٹھی کیا کہتے ہیں، آپ ان کی زبانی سنیں. میرا جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان پہلے دن سے ایک نیشنل سیکیورٹی اسٹیٹ بنی، ایک ویلفیئر اسٹیٹ نہیں بنی، ایک نیشنل سیکیورٹی اسٹیٹ بنی. کہیں کہیں نیشنل سیکیورٹی اسٹیٹس ویلفیئر اسٹیٹس بھی ہوتی ہے اور کہیں کہیں ویلفیئر اسٹیٹس نیشنل سیکیورٹی اسٹیٹس بھی ہوتی ہے. مگر جب ایک اسٹیٹ پوری توجہ جو ہے وہ نیشنل سیکیورٹی کے اوپر رکھے تو پھر سوشل ویلفیئر جو ہے وہ رہ جاتا ہے. اسپیشلی اگر آپ کے پاس ریسورسز نہ ہوں کہ نیشنل سیکیورٹی کے لیے بھی آپ ریسورسز الگ کریں اور پھر لوگوں کی ویلفیئر کے لیے بھی الگ کریں. آپ پاکستان کی جب انڈیپینڈنس ہوئی تو ڈان اخبار کا ایک اداریہ ہے، بڑا تاریخی اداریہ ہے. اس وقت پہلا جو سال تھا اس سے جو بجٹ رکھا تھا پاکستان کی حکومت نے، اس وقت کی حکومت نے قائد اعظم کے زمانے میں، اس کا 70% پیسہ دیا گیا ڈیفنس کو. اور پھر آپ کو پتہ ہی ہے کہ انڈیا کے ساتھ کشمیر کے اوپر نئی نئی ریاست کی لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے. وہ دن ہے اور آج کا دن ہے. ڈیفنس جو ہے ناظرین، بدقسمتی ہے. پاکستان بنایا تھا عوام کی فلاح و بہبود کے لیے، جہاں غریب اور امیر کے لیے ایک قانون ہو. پاکستان بنایا تھا کہ لوگوں کو انصاف ملے. ہندوستان میں مظالم کے خلاف قائد اعظم کی جدوجہد میں، لیکن ہمارے سیاستدانوں کی آپس کی چپکلش اور طاقت کے حصول کی جنگ نے نہ صرف ملک کے آئین کو توڑا، قانون کو توڑا، بلکہ انسانی حقوق کی بھی چادر چار دیواری کا تقدس پامال کرنا عام، کرپشن عام، گرفتاری اور مقدمہ چھاپوں اور نجائز ظلم زیادتی عام. لیکن اسلام اور دین کہیں بھی نہیں کہتا ظلم، نا انصافی، زیادتی کے خلاف اٹھانا جرم ہے. لیکن اب جرم بنا دیا گیا. آخر کیوں؟ ہر حکمران طاقت والا جو بھی آتا ہے کہتا ہے سچ وہ جو میری خواہش نہیں، سچ وہ جو حقائق ہیں. ناظرین، اب مفتاح اسماعیل صاحب کا ایک بیان آپ کو سناتے ہیں. انہوں نے مختصر سا سنائیں گے کیونکہ ویلاگ لمبا ہو جاتا ہے اور آپ لوگوں کا ٹائم بڑا قیمتی ہے، میں جانتا ہوں. اب مفتاح اسماعیل صاحب کیا کہتے ہیں، سعد محمد زبیر بیٹھے ہیں. سیاسی بحران اس لیے ہے کہ 8 تاریخ کی شام میں میاں نواز شریف صاحب نے اپنی ہار تسلیم نہیں کی اور جو اپنا بیانیہ ہے ووٹ کو عزت دو کا، اس کا بیانیہ کو یکسر چھوڑ دیا. اور گو کہ عمران خان صاحب مشہور ہیں یو ٹرن لینے میں اور بہت یو ٹرن لیتے ہیں. اس سے بڑا یو ٹرن پاکستانی سیاست میں کبھی نہیں ہوگا جب ہم کہا کہ ہم ووٹ کو عزت نہیں دیں گے، ہم حکومت کو عزت دیں.
تو اس کی وجہ سے یہ بحران ہے. اور جب ایک مرتبہ آپ اپنی سیٹیں نہیں جیت کے آئے تو پھر اس کے بعد ایک چوری کو چھپانے کے لیے ہزار غلطیاں کرنی پڑتی ہیں, کورٹ کو چینج کرنا پڑتا ہے, آگے پیچھے کرنی پڑتی ہیں کہ مطلب بینچیں کانسٹیٹیوشن بینچ بناتے ہیں, کس کو ادھر چیف جسٹس کرتے ہیں. تو مطلب بہت ساری چیزیں ہوئی ہیں. ایک مرتبہ پھر ایک ڈوگر صاحب کو ہم نے چیف جسٹس بنا دیا ہے, ہم کو اس ایسے تجربہ رہ چکا ہے. تو یہ ساری چوری, ایک چوری کو چھپانے کے لیے, اور اتنی مجبوری نہیں تھی میرے خیال سے کہ کوئی اتنی ضرورت نہیں تھی کہ میاں صاحب کہتے کہ ہم الیکشن جیتے ہیں اور کوئی نہ کوئی اس کا دوسرا راستہ نکال لیتے, کیونکہ آپ نے ہر قسم کا راستہ ہموار راستہ روکنے کی کوشش کی عمران خان کا, لیکن پھر بھی جب وہ اگر عوام چاہتے ہیں تو ملک تو آخر میں عوام کا ہی ہے. دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ اصل وجہ یہ ہوئی کہ عمران خان نواز شریف الیکشن 8 فروری 2024 کو ہار گئے. ایک چوری کو چھپانے کے لیے مفتاح اسماعیل نواز شریف کے دور میں ہی ان کے وزیر خزانہ رہے, کمپیریٹیولی اچھی شہرت کے حامل ہیں, اور ان کے ساتھ ہمارے دوست محمد زبیر جو گورنر سندھ بھی رہ چکے, نواز شریف کے ترجمان بھی رہے. تو اب اس سے زیادہ آپ کو اور کیا گوائیاں چاہیے؟ یہ ظلم کا نظام کب تک چلو گے؟ خدا کے لیے اس کو روکو. مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی یہ بغض عمران میں ملک میں آئین قانون دونوں کو کیوں ختم کرتے جا رہے ہیں. مصطفیٰ نواز کھوکھر نے آج بھی ایک پروگرام میں کہا, یہ بھی آج کل بڑی بولڈ باتیں کر رہے ہیں, مجھے تو ڈر ہے کسی دن یہ بھی نہ اٹھائے جائے. اللہ ان کی حفاظت اور ہر سچ بولنے والے کی, ہر حقیقت بولنے والے کی حفاظت کرے, ہر محب وطن کی حفاظت کرے. مصطفیٰ نواز کھوکھر جو کہا تھا کہ میں اسلام آباد سے 2 حلقوں سے الیکشن لڑا ہے, میں نے کہا دونوں میں پی ٹی آئی جیت گئے, لیکن فارم 47 پر نون لیگ کو جو ہاری ہوئی سیٹیں دے دی گئی. اب مصطفیٰ نواز کھوکھر کی زبانی سے کیا فاطمہ جناح بانی پاکستان کی بہن اس کو غدار نہیں کہا؟ بالکل. کیا ہم آج اس کو کہہ سکتے ہیں کہ کسی صورت انہوں نے ٹھیک کہا؟ ملک توڑنے کے اندر 1971 کے اندر سیاستدانوں کا کتنا قصور تھا اور جنرلز کا کتنا قصور تھا, یہ بات یہ تاریخی حقائق نہیں ہے. جو پی این اے کی تحریک چلی, اس پی این اے کی تحریک کے اندر سیاستدانوں کا کیا کردار تھا, آئی جی آئی بنی, سیاستدانوں کا کیا کردار تھا. تو ہر موقع پہ فیسیلیٹیٹر تو ہم موجود ہوتے ہیں نا. یہ بات شاید مصطفیٰ نواز کہہ رہے ہیں آئی جی آئی بنی تو کس کا کردار تھا, وہ تو ہائی کورٹ میں کیس بھی ہے. خدا را اس ملک کو اب چلنے دیں, بہت ہو چکی, دنیا سو چکی. یہ ظلم کی رات بہت زیادہ ہے. صحافت کی زبان بندی, عدلیہ پر کنٹرول, پرامن احتجاج سے روکنا, ظلم, زیادتی, مقدمات, انتقامی کارروائیوں کاروبار نہ کرنے والے ایک دن اس ظلم کا شکار ہوں گے. یہ اپنے لیے کھائی کھود رہے ہیں جو بھی حکمران ہے, انہیں اس کی رینج میں آنا ہوگا. حامد رضا جو پاکستان تحریک انصاف کے مین اس وقت کا ہے لیڈر, عمران خان کے اتحادی ہیں, وہ کیا کہہ رہے ہیں اس کے بعد میں ویلاگ ختم کروں گا, کیونکہ سچ بڑا کڑوا ہے اور کڑوے سچ پہ کون کب مارا جائے کس موڑ پہ. جس ملک میں سچ بولنا جرم اور جھوٹ بولنا فرض ہو جائے, جس میں رزق حلال کھانا جرم اور رزق حرام کھوانے والوں کو کھلی چھٹی ہو, وہاں امن اور ترقی کے دعوے محض ڈرامہ اور دھوکہ ہیں. اب صاحبزادہ حامد رضا کیا کہہ رہے ہیں ہمارے دوست حبیب اکرم کے ساتھ, یہ سنیں. مجھے پتا ہے این آر او لینے والے کیسے این آر او لے کے بھاگے تھے نا سر, ہم سب لوگ جیل میں رہ گئے تھے. جی ٹھیک ہے سر. تو جو این آر او یہ تھا کہ میرا یہ فیملی ممبر, یہ فیملی ممبر, یہ فیملی ممبر, یہ بیگ, یہ بیگ, یہ بیگ, یہ کوک, یہ گن مین, یہ ذاتی سٹاف, یہ سب آپ میرے ساتھ سعودی عرب جہاز میں بھیجیں گے. ٹھیک ہے, میں 10 سال واپس نہیں آؤں گا. میں آج آپ کو ابھی بھائی کلمہ پڑھ کے قسم کھا کے کہہ رہا ہوں, میرے والد جتنے کلوز تھے, ہمارا 25 سال الائنس رہا, میرے والد کا جس دن دل اٹھا تھا نا میاں صاحب سے, اس کی ایک وجہ تھی. وجہ یہ تھی کہ میاں صاحب ڈینائی کر رہے تھے کہ میں نے مشرف کے ساتھ کوئی 10 سال کا ایگریمنٹ سائن نہیں کیا. My father was the first one in Pakistan who was sitting with Mian Saab in Haram Sharif, Makkah Mukarramah, and he asked Mian Saab, and he was member National Assembly, Mian Saab یہ باتیں چل رہی ہیں کلیئر کر دے ہو. پہلے آپ جس طریقے سے گئے ہیں اس کے اندر ایک سنسنی تو ہے اور اس کے اندر مشکوک چیزیں. میاں صاحب نے کہا میں حرم شریف میں بیٹھا ہوں, میرا صاحب کسی قسم کا کوئی ایگریمنٹ نہیں ہے. اور جب میرا باپ یہ بات پوچھ رہا تھا تو اس سے 2 دن پہلے وہ اصل ایگریمنٹ کی کاپی میرے والد کے ہاتھ میں تھی, جس کے اوپر میاں صاحب اور ان کی فیملی ممبران کا 10 سال پاکستان واپس نہ آنے کا بیان حلفی تھا.
جی مجھے اگر آپ آج بھی کہیں گے تو وہ میں ڈاکومنٹ پروڈیوس کر سکتا ہوں. میری والد کی شہادت کے پاس میرے پاس آج بھی بطور ثبوت وہ ڈاکومنٹ پڑا ہوں, سائنڈ بائی آل آف دیز. حامد رضا صاحبزادہ حامد رضا کہتے ہیں حرم شریف میں نواز شریف نے کہا تھا کہ نہیں ان کے والد کو حرم شریف میں بیٹھ کے جھوٹ بولے, اور 2 دن بعد انہوں نے کہا حامد رضا نے کہ ہمارے پاس آج بھی ڈاکومنٹ ہے جس میں نواز شریف مشرف کے ساتھ ڈیل کر کے جہاد میں کوک دبانے والے آلو گوشت بنانے سب لے کے گئے. لیکن صحافیوں کو سچ بولنے پر اٹھایا جا رہا ہے, نوکریوں سے نکلوایا جا رہا ہے, ججوں کو کام نہیں کیا جا رہا. یہاں تو آئین میں ترمیم کر دیں, کوئی جتنا مرضی ظالم طاقتور ہے وہ جتنا مرضی ظلم کرے اس کے خلاف احتجاج کرنا یا سچ بولنا جرم ہے. یہ بھی آئین میں 27 میں ترمیم کر دیں تاکہ لوگوں کی زبان ختم ہو, لوگوں کو پتہ ہو جائے کہ پاکستان میں جدہ ڈنڈا ہے ادھر ہی سنڈا ہے. اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.